Assalamualaikum warahmatullahi dosto mama. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि दोस्त और शाहनवाज. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to read you a book from Hamara Akka to you. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने ये किताब हमारा आका शुरू की हुई है और शाहनवाज आज हम इसका जो पार्ट पढ़ेंगे उसका टाइटल है वफादार गुलाम और मेहरबान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों ने इसके प्रीवियस जो पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे और उनको अच्छी भी लगी होगी. आपने एंजॉय किया इन सारे पार्ट्स को? हाँ जी. आज देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. प्यारे बच्चों, अरब में कज़ाकों का शेवा था कि शरीफों के बच्चों को पकड़ कर ले जाते और गुलाम बनाकर बेच डालते. यमन के कबीला कज़ा के एक मुअज़्ज़िज़ शख्स हारिस के साथ भी यही सानिया गुजरा. यही शख्स बेचारा ईसाई था. उसका लड़का जैद नहायत ही नेक और फर्मा बरदार बच्चा था. सूरत बहुत प्यारी थी और आदतें बहुत पसंदीदा थीं. अभी वो बच्चा सिर्फ 8 साल का था कि माँ के साथ एक सफ़र पर गया और राह में डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया. हमला कहते हैं अटैक कर दिया और दूसरे बच्चों के साथ जैद बेचारे को भी ले गए. उन खबीजों का तो पेशा ही यही था कि उन बच्चों को लाकर बाजार अकास में बेच डाला. मक्का के एक रईस हकीम बिन हजाम ने, जो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भतीजे थे, उनमें से 3-4 लड़के खरीद लिए. शानवाज, उस जमाने में ऐसे होता था कि बच्चों को किडनैप करके ले जाते थे और उसके बाद उनको आगे फर्दर सेल कर देते थे. जैद बेचारा भी उन्हीं में से एक था. चूंकि ये दूसरे बच्चों की निस्बत ज्यादा होशियार मालूम होता था, इसलिए डाकुओं ने इसके 400 दिरहम वसूल किए, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी. हकीम बिन हजाम बच्चों को अपने साथ घर ले आए और कुछ दिन के बाद एक रोज जो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनके यहाँ गईं तो वो कहने लगे, फूफी मैंने 2-4 दिन हुए कुछ गुलाम खरीदे हैं. उनमें से एक आपकी नजर करना चाहता हूँ, यानी कि आपको तोहफा देना चाहता हूँ. तो आप पसंद कर लें. इन बच्चों में से आपको जो भी पसंद है आप ले जाएं. तो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ज़ैद को पसंद कर लिया और घर ले आईं. बच्चा शाइस्ता और मुहज़्ज़िब था. खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने वाजिबुल एहतराम शोहर से कहा, ये तो आपके लायक है, मेरी तरफ से कबूल कीजिए. यानी कि वो बच्चा इतना अच्छा था कि हज़रत खदीजा को लगा कि ये बच्चा जो है मैं इसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए मुकर्रर कर देती हूँ. ज़ैद अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम था. गुलाम कहते हैं स्लेव को. जैद की गुमशदगी के बाद उसके माँ बाप का उसके फराक में बुरा हाल हुआ. यानी कि वो रोते रहते थे अपने बच्चे के गम में, दिन रात आंसू बहाते रहते थे. बाप को अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए उसकी जुदाई का सदमा गम नसीब बाप के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया. नाकाबिले बर्दाश्त होने का मतलब है कि अब बर्दाश्त नहीं होता था उनसे अपने बेटे से अलग रहना. आपको भी अपने बाबा से ये प्यार है ना, मामा से प्यार है, तो जस्ट इमेजिन करो कि अगर अल्लाह माफ़ करे कुछ ऐसा कुछ दिन आपको अपने मामा या बाबा से अलग रहना पड़े तो कितना आपके लिए पेनफुल होगा, और मामा और बाबा के लिए भी उतना ही पेनफुल होगा. तो अपने बेचारे बाप ने अपने दिल की भड़ास इस शेर में निकाली, जिनका तर्जुमा ये है कि ए ज़ैद, मेरी आंखें तेरे गम में अश्क बार हैं और उनसे आंसुओं की लड़ी बह रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तू जिंदा है या मर गया. ज़ैद, हम तुझे कहाँ तलाश करें? ना मालूम तू समंदर में डूब गया या ज़मीन ने तुझे निकल गया. काश मुझे पता लग जाता कि इस वक्त दुनिया में तुझसे मुलाकात हो सकेगी या नहीं. हर रोज जब आफताब तुलू होता है तो उसकी गोल टिकिया में मुझे तो बैठा हुआ नजर आता है. यानी कि वो कहते हैं कि मैं जब सन को देखता हूँ, जब सनराइज होता है तो मुझे लगता है कि उसके अंदर मेरा प्यारा बेटा बैठा हुआ है, और जब सन सेट होता है तो मुझे लगता है कि दूर उफक की सुनहरी शफक में तेरी तस्वीर देखकर मैं बेचैन हो जाता हूँ. तो यानी कि बाप को अपने बेटे से इतना प्यार था कि उसको हर चीज में, हर प्यारी चीज में अपने बेटे का अक्स नजर आता था. हर शब को जब चांद निकलता है तो उसे देखते देखते तुझे याद करते तड़प जाता हूँ, और जब अंधेरी रात में आसमान पर तारे चमकते हैं तो मैं तेरे तस्वुर में खो जाता हूँ. जब सर्द हवा चलती है तो तेरी जुदाई में वो मेरे दिल पर तीर बनकर लगती है, और जब गर्म हवा का झोंका आता है तो वो मेरे कलब में तेरी याद का शोला भड़का देता है. वो आगे कहते हैं कि मैं ऊंट पर बैठकर दुनिया का चक्कर लगाऊंगा. वहां पे कैमल्स होते थे ना ज्यादा अरब में, तो वो कहते हैं कि मैं ऊंट के ऊपर बैठ के दुनिया का चक्कर लगाऊंगा और मैं अपने प्यारे बेटे को जगह जगह ढूंढूंगा, शायद तू कहीं मिल जाए. अगर मेरी बदकिस्मती से तेरा सुराग ना मिला तो मैं तेरी जुस्तजू में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा, और जब तेरी तलाश करते करते मरने लगूंगा तो कैस, उमर, यजीद, जबला को वसीयत कर जाऊंगा कि वो अपनी जिंदगियां तुझे तलाश करने में ख़त्म कर दें. वो कहते हैं कि उनके फादर कहते हैं कि मैं अपनी सारी उम्र गुजार दूंगा तुम्हें ढूंढते ढूंढते, जगह जगह पे मैं तुम्हें ढूंढूंगा, लेकिन अगर मेरी पूरी जिंदगी भी ख़त्म होगी और मैं तुम्हें ना ढूंढ सका तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पीछे अपने दोस्तों की ड्यूटियां लगा के जाऊंगा कि वो अपनी जिंदगियां तुझे तलाश करने में लगा दें. कैस, उमर, यजीद, जबला या तो उनके दोस्त थे या उनके बेटे होंगे.
جو آدمی حارث سے ملتا وہ اسے پوچھتا تم نے کہیں میرا بیٹا دیکھا ہے؟ اس کا چہرہ ایسے ہے جیسے بگلے کا پر۔ جب سنتا کہ کوئی قافلہ کسی دوسرے شہر جا رہا ہے تو وہ اس کے آدمیوں کے پاس جاتا، ان سے کہتا کہ اگر تمہیں کہیں میرا بیٹا ملے تو اسے لے آنا۔ وہ 8 برس کا یعنی کہ 8 ایئرز کا بھولا بھالا شریف سا بچہ ہے، اس کی صورت دلکش ہے اور آواز لطیف۔ اب دیکھو شاہنواز، تمام ماں باپ کو اپنے بچے دنیا کے سب سے زیادہ پیارے بچے لگتے ہیں، تو باپ نے کتنی اچھی اس کی ریزیمبلنس نکالی کہ وہ میرا بیٹا بگلوں جیسا، بگلا کہتے ہیں سوان کو۔ اور پھر جہاں پہ بھی کوئی کارواں جا رہے ہوتے تو ان سے پوچھتا وہ۔ غرض کئی سال اس طرح سے گزر گئے مگر یوسف گمگشتہ کا کہیں پتہ نہ چلا، یعنی کہ اس پیارے بچے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ناگاہ امید کی ایک رشوا نظر آئی۔ بنی کلب کے بعض لوگوں نے حج سے واپس جا کر زید کے باپ سے بیان کیا کہ میں نے تمہارا بیٹا مکہ میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی کا غلام ہے، اس کے پاس دیکھا ہے، کوئی اس کے ہاتھ بیچ گیا ہوگا، تو یوں کرتے ہیں کہ وہاں پر چلتے ہیں۔ ہم تمہارے بیٹے سے ملے تھے، وہ نہایت خوش و خرم اور آرام سے ہے، اس کا آقا اسے بہت اچھی طرح رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا تو مالک بہت اچھا ہے، وہ اس کا بہت اچھا خیال کرتا ہے، تمہارا بیٹا انہی کے پاس ہے۔ تو ہم نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ زید کا آقا سردار قریش عبد المطلب کا پوتا ہے اور بڑا ہی عالی ظرف، نیک دل، ملنسار اور خلیق آدمی ہے۔ مکہ میں ہم جس سے بھی ملے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور ساری قوم اسے امین اور صادق کا خطاب دے رکھا ہے۔ اگرچہ یہ شخص ابھی بالکل جوان ہے مگر مکہ کا ہر آدمی اس کی عزت کرتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر تم مکہ جا کر زید کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو گے تو وہ ضرور تمہارے بیٹے کو واپس کر دے گا۔ یعنی کہ وہ جو لوگ آئے تھے نا وہاں پر وزٹ کرنے مکہ کو، تو انہوں نے دیکھا کہ زید تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اتنی مزوں میں ہے، اتنے موجوں میں ہے وہ، تو انہوں نے جا کے اس کے ابو کو خوشخبری سنائی کہ تمہارا بیٹا تو بہت اچھی بندے کے پاس ہے۔ اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم واپس جا کے ان کو کہیں گے کہ ہمیں ہمارا بیٹا واپس کرو تو وہ ضرور کر دے گا۔ یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپوٹیشن اتنی زبردست تھی، سوکھے دھانوں میں پانی پڑ گیا، یعنی کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر بالکل قحط تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے بارش ہو جاتی ہے وہ والا معاملہ ہو گیا۔ مسرت کا چراغ روشن ہو گیا، مسرت کہتے ہیں خوشی کو، اور مایوسی کی گھٹائیں چھٹ گئیں۔ باپ اور چچا بہت سا روپیہ لے کر مکہ کو روانہ ہو گئے کہ وہاں پہ جا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں گے۔ اور انہوں نے کیا کہا جا کر کہ اے سردار قریش کے فرزند، اے بنو ہاشم کے چشم و چراغ، اے شریف و نجیب اور معزز نوجوان، ہم یہاں نووارد ہیں، یعنی کہ ہم یہاں پر نیو ہیں، اس ایریا میں کل ہی آ کر اترے ہیں۔ وطن میں بھی اور یہاں پہنچ کر بھی ہم نے تیرے اخلاق کریمانہ اور تیری عادات حسنہ کی بہت تعریف سنی ہے، اور ہم تجھ سے بھیک مانگنے آئے ہیں، یعنی کہ ہم تم سے بیگ کرتے ہیں، اور تیری شرافت نفس سے امید ہے کہ تو ہمیں مایوس نہیں لوٹائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم یمن کے رہنے والے ہیں، ہمارا ایک لڑکا تھا زید نام، ڈاکو سے پکڑ کر لے آئے اور سنا ہے کہ اس نے تیرے ہاتھ بیچ ڈالا، یعنی کہ ڈاکو نے اس کو تم کو بیچ ڈالا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے کریم النفس انسان، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے اسے ہمارے حوالے کر دے، اور اس کے بدلے میں جس قدر چاہے روپیہ لے لے، بلا تعامل ہم ادا کر دیں گے اور ہمیشہ تیرے احسان کے شکر گزار رہیں گے۔ زید کے باپ کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فکر مند سے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورڈ ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ دراصل زید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اٹیچمنٹ ہو گئی تھی نا، اور دل نہیں چاہتا تھا کہ اس بیٹے کو واپس بھیجیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ کسی باپ سے اس کا بچہ چھین لیا جائے اور زبردستی اپنے پاس رکھا جائے۔ تو سوچنے لگے کہ کیا جواب دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہب دیکھ کر بڑی بےچینی کے ساتھ حارث نے کہا کہ اے سردار قریش کے عالی قدر فرزند، ہم تجھے تیرے ذی وقار آباء و اجداد کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں، ہمارے حال پر رحم کر اور ہمارے لڑکے کو ہمارے ساتھ کر دے۔ کاش تجھے اس بات کا احساس ہوتا کہ والدین کا اپنے بچے کی جدائی سے کیسا برا حال ہوتا ہے۔ اگر ان کا بچہ کھو جائے تو اس کے فراق میں کتنے بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں۔ تو یقین کر کہ ہم نے یہ سارا زمانہ رو رو کر کاٹا ہے۔ سردار قریش کے عالی قدر فرزند نے جواب دیا، یہ بات نہیں، مجھے اس صدمے کا پورا احساس ہے جو آپ کو اپنے بچے سے جدا ہونے پر ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ بے شک میرے پاس، آپ کا بچہ بے شک میرے پاس ہے، لیکن بات یہ ہے کہ چند دن اکٹھے رہنے کی وجہ سے مجھے زید سے بہت پیار ہو گیا ہے، اور اب میں اس سے جدا ہونے کی تکلیف ہے۔ کیا مفاہمت کی کوئی اور صورت ہو سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ایسی ٹرم ہم نکال لیتے ہیں جس پہ ہم دونوں اگری کریں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو سے دونوں بھائیوں نے یہی سمجھا کہ ہاشمی سردار زیادہ ہمارے بچے کو اپنی غلامی سے آزاد نہیں کرنا چاہتا اور بہانے بنا کر بات کو ٹالنا چاہتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے بہت ہی مایوس ہو کر حارث نے کہا کہ مفاہمت کیسی اور صورت کے کیا معنی؟ ہماری تو کچھ شکل کام نہیں کرتی، آپ ہی بتلائیں کہ کیا شکل ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایک بات آئی ہے، بشرطیہ کہ آپ کو منظور ہو، اور وہ یہ کہ اس معاملے کے متعلق خود زید سے پوچھ لیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ زید سے پوچھتے ہیں کہ زید کی اس بارے میں کیا مرضی ہے، تو اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بے شک چلا جائے، لیکن میں آپ سے اس کے بارے میں کوئی پیسے نہیں لوں گا، وہ آپ کا بچہ ہے، آپ کا ہی رہے گا اور وہ آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا پیارے بچوں کہ زید کو بلایا گیا، اور پھر کیا ہوا دیکھتے ہیں آگے۔ دنیا میں ایسا کون سا غلام ہوگا کہ جس کی آرزو نہ ہوگی کہ اسے آزادی مل جائے۔ اب شانواز جسٹ امیجن کرو کوئی آپ کو زبردستی رکھے تو اور آپ کے پیرنٹس وہاں پر آ جائیں تو وڈ یو لائک ٹو گو ود دیم؟ obviously ہر بچہ یہی چاہے گا نا کہ جلدی سے اپنے ماما بابا کے پاس آ جائے۔ اور زمین پر کون سا ایسا بیٹا ہوگا جو ماں باپ کے پاس رہنے کی نسبت غیر آدمی کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے؟ کیونکہ ظاہر ہے جو آرام اور عیش اولاد کو ماں باپ کے ہاں حاصل ہوتا ہے وہ کہیں اور ہرگز نہیں حاصل ہو سکتا، اور جتنی محبت و الفت بیٹے سے والدین کر سکتے ہیں اتنی کوئی اور شخص نہیں کر سکتا۔ یہ خیال کرتے ہوئے باپ اور چچا دونوں بڑی خوشی سے نوجوان آقا کی پیش کردہ تجویز پر راضی ہو گئے۔ تو انکل نے اور بابا نے ان کے بچے کے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یوں کرتے ہیں زید سے پوچھتے ہیں اور کہ زید کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد زید کو بلایا گیا اور اس بات پر نوجوان سردار زادہ بجائے ناراض ہونے کے مسکرایا اور فرمایا مجھے آج تک کبھی کسی بات کا وہم بھی نہیں آیا کہ میں کوئی وعدہ کر کے اسے پورا نہ کروں یا کوئی اقرار کر کے اسے پھر جاؤں۔ آپ اطمینان رکھیں میں اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ زید کہیں کھیلنے گیا ہوا ہے، آ جائے تو آپ اسے پوچھ لیں کہ وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا کیا وہ چاہتا ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کتنے میں زید آ گیا مسکراتا ہوا اور گھر کے اندر جانے لگا، مگر اس کے آقا نے آواز دی میاں زید ادھر آؤ۔ یہ سن کر زید پلٹا اور اچانک اپنے سامنے باپ اور چچا کو دیکھ کر ششدر رہ گیا، مطلب کہ حیران رہ گیا۔ آقا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تم ان دونوں آدمیوں کو پہچانتے ہو کہ ڈو یو ریکگنائز دیم؟ تو زید نے کہا ہاں یہ میرے والد ہیں یعنی کہ میرے بابا ہیں، اور یہ میرے چچا ہیں یعنی کہ انکل ہیں۔ یہ کہتے کہتے چھوٹا بچہ دوڑ کر اپنے بابا کو لپٹ گیا یعنی کہ اس نے حق کیا، اور باپ نے بڑی محبت کے ساتھ بچے کو سینے سے لگایا، چچا نے بھی پیار کیا۔ اب آقا نے پوچھا زید یہ دونوں تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، بولو تمہاری کیا مرضی ہے؟ آیا تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو یا ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ باپ اور چچا نہایت اشتیاق کے ساتھ زید کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے کہ دیکھیں زید کیا کہتا ہے، مگر باپ اور چچا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب زید نے بالکل برخلاف توقع جواب دیا، اور زید نے کہا کہ میں آپ ہی کے پاس رہوں گا، یعنی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہتا ہوں اور میں اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتا اور میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اس پر بڑے تعجب کے ساتھ باپ نے کہا زید کیا تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تیری عقل پر ہزار افسوس۔ زید نے جواب دیا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر آزادی کو 1000 مرتبہ ترجیح دیتا ہوں۔ جو فضائل اور محاسن میں نے اپنے محترم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں دیکھے ہیں، انہوں نے نہ صرف میرے جسم کو بلکہ میری روح کو بھی اپنے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب مر کر ہی چھوڑوں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جذباتی نظارے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آقا نے وہ غلام کی وفاداری کا یہ ولولہ انگیز مظاہرہ دیکھا تو فرط شفقت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ میں لے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جذبات میں آگے کہ اس کا بچے کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ لے گئے، اور ساتھ میں اس بچے کے باپ اور انکل بھی تھے۔ کعبہ میں اس وقت قریش کے چند معزز لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے سامنے پہنچ کر نوجوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحبان اس وقت یہاں موجود ہیں وہ اس بات کے گواہ رہیں کہ میں آج سے زید کو آزاد کرتا ہوں، یعنی کہ میں اس کو مزید اپنی سرونٹ نہیں رکھوں گا، اور میں اپنا بیٹا بناتا ہوں، یعنی کہ آج سے میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ ہی از مائی سن، یہ میرا وارث ہوگا، یعنی کہ میرے مرنے کے بعد جو میری جائیداد ہوگی اس کو یہ ملے گی اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ باپ اور چچا پاس کھڑے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی لڑکا اپنے والدین کو چھوڑ کر غیر شخص کی غلامی پر فخر کر سکتا ہے، اور کوئی آقا اپنے غلام سے اس قدر رحم اور اس ایسی شفقت کا برتاؤ کر سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے لیے ایک طرف عقیدت و محبت اور دوسری طرف ہمدردی اور شفقت کا یہ نظارہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ وہ حیران ہو گئے اور سمجھ نہ سکے کہ دنیا میں ایسے آقا اور ایسے غلام بھی ہو سکتے ہیں۔
تاہم جب انہوں نے دیکھا کہ لڑکا کسی صورت سے بھی ان کے ساتھ جانے پر راضی نہیں تو مجبوراً اسے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ زید نے جو کہا تھا اسے پوری طرح نبھایا، یہاں تک کہ آخر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہو کر اپنی صداقت اور وفاداری پر مہر تصدیق ثبت کر گیا۔ خدا کی ہزاروں رحمتیں اس پر ہوں۔ یہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غلام یعنی کہ سرونٹ۔ اسی غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صدیق اکبر کی بیٹی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زید زندہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اسے اپنا جانشین بنا لیتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف، بزرگی اور عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سے صرف زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت زید کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہوا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ دوستو اس واقعے کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے Allah Hafiz, and don't forget to subscribe our channel, leave a like and share our channel. Allah Hafiz.